बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन इस वक्त सूरत हाल ये है, वो है शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक। एक सवाल तो ये है कि क्या वो उड़ान भर सकेंगे, नहीं भर सकेंगे। मगर इसके साथ साथ चूंकि इस वक्त वफाकी हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ का रवैया काफ़ी हमें सख्त नज़र आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है PTI के रहनुमाओं की तरफ से। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चला जाता है, क्या ये फैसला बरकरार रहेगा या फिर रिवर्स भी हो सकता है, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ सऊदी अरब के दौरे पर चूंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं, MOUs भी साइन हुए और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्हें वेलकम भी किया गया। पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मगर इन सबसे बढ़कर बात यह है कि इस दौरे के साथ क्या किसी मामले पर कोई ब्रेक थ्रू हुआ या हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। कोरोना की सूरत हाल है और मकबूजा बैतुल मक़दिस में इस्राएली फोर्सेस ने जो कुछ इबादत में मशगूल फ़लस्तीनियों के साथ किया, उसके ऊपर आलम इस्लाम का रवैया और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को इस मामले को किस तरह से देखना चाहिए, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, सवाल तो है यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब कब उड़ान भरेंगे, मगर मामला ये भी है कि जब उन्हें पता था तमाम तर सूरत हाल का, तो उड़ान भरने के लिए इतनी तैयारी क्यों? जहाज उड़ान भरेगा, शहबाज शरीफ को पर नहीं निकल आएगा, वो उड़ान भरेगा। अच्छा, शहबाज शरीफ तो हर रोज वैसे तैयार रहता है उड़ने के लिए। हाँ जी, वो क्या है, उड़ने से पेशतर ही मेरा रंग जर था। वो अपना मसला ये है कि बात तो उनकी हो गई, जिनसे होनी थी हो गई, और अदालतों ने भी ज़मानत दी। अदालत साफ देने के लिए हर वक्त हर एक को तैयार ही रहती हैं हमेशा शताबी से। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा 2019 में कि जो फैसला दिया है इनकी ज़मानत उस वक्त भी हुई थी ना कि भाई इसमें इतनी तफसील बताने की क्या ज़रूरत थी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी इम्कान है। बाकी तो जो अदालत का फैसला है वो अदालत का फैसला है, लेकिन ये कि वो मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकता है, इसमें इम्कान है वापस हाई कोर्ट को भेजा जाए। अच्छा, इसलिए कि इसमें कुछ सवालात हैं जो बाकी रह गए हैं। मसलन कि वो फैसले में लिखा गया है कि उन्होंने तो कोई सबूत ही नहीं पेश किए मनी लॉन्ड्रिंग के। नैब ने, वैसे हैरत की बात है हारून साहब, नैब के पास मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत ही नहीं है, और इतने तवालत से ये मामला चलता चला जा रहा है, तो इनको पकड़ा क्यों था? फिर तो दूसरी बात यह है कि नायब के एहलकारों को बुलाना चाहिए और उनकी जवाब तलबी करनी चाहिए। और अगर वो टीटीज वाला जाली है इल्जामात, तो फिर उन्हें सजा मिलनी चाहिए ना। मामला तो इतना क्लियर है, फिर सबूत क्यों नहीं दिए जा सके हारून साहब? बस नहीं, जब नहीं देना होते नहीं दिए जाते। जरदारी साहब को एक मुकदमे में आज तक सजा नहीं हुई। वो उज़ैर बलोच जो है उसकी जमानतें होती रहती हैं, वो पता नहीं क्या। भाई देखो ना, जो मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ कि जजों पे चढ़ दौड़ते हैं, जो सोशल मीडिया पे कैंपेन लॉन्च कर देते हैं, भाई उसके अलावा भी तो बहुत कुछ होता है। नैब ने क्या किया? और नैब ने जी वो उसको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, 4 अरब रुपये की रिकवरी की, और ये किया 400 अरब की, और फलां किया। मतलब देखना ये होता है जो नाजुक मुकदमात हैं, जो ज़्यादा अहम मुकदमात है, उसमें क्या किया। तो क्यों नहीं वो ये टीटीज के जो कह रहे थे कि जी 90% से ज़्यादा इनकम जो है वो इनके साहबजादे की वो टीटी से है, और जो 50 लाख रुपए इन्होंने कार के वो जमा कराए थे वो भी टीटी से आए थे। शहबाज शरीफ साहब ने ड्यूटी जो जमा कराई थी, वो इख्तियार होता है ना वज़ीर आला को। और ज़मीन इन्होंने दिखाई नहीं अपनी, उनकी बेगम साहबा के नाम पे है, और दूसरी बेगम साहबा के नाम पे भी जायदादें हैं। तो अजीब-ओ-गरीब ही बात है, एक कोई नाकाबिल फ़हम है। बहुत से सवालात बाकी हैं और उन सवालों का जवाब मिलेगा जाके सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे फरीक को सुना ही नहीं, ये भी सवाल कर रहे हैं। एतजाज अहसन साहब तो बहुत बुलंद आवाज़ में ये सवाल कर रहे हैं। देखें ना, बड़े सवालात हैं कि वो प्रोविजनल, असल में जो है ना, वो मरीम ने कहा था हुक्मरान खानदान। हाँ, हम हुक्मरान खानदान। अब ये चूँकि समझते हैं कि हमारे मामलात तय पा गए हैं, तो ये अदारे क्या हैं और ये FIA क्या होती है और ये प्रोविजनल लिस्ट क्या होती है। देखे ना, इनको तो पहले उन्होंने बता दिया कि एयरपोर्ट तशरीफ तो इतने लोगों को साथ क्यों लेके गए थे एयरपोर्ट? झगड़ा करने के लिए। वो नाम देखे ना किस किस को लेके गए, मरियम औरंगजेब साहिबा और अता तारड़ और उज़मा बुखारी। ये मसला हल करने वाले लोग हैं, ये बातचीत करने वाले लोग हैं। मोहब्बतों वाले भी हो सकते हैं सब, सी ऑफ करने के लिए बहुत सारे लोग। यू नो इट वेरी वेल कि वो ये किस किस्म के लोग हैं। ये जब बहस करनी हो, तलखी बढ़ानी हो, दबाव डालना हो,
تو تب اس طرح کے لوگوں کو آپ کا مطلب ہے FIA کے دفتر کیوں گئے تھے پھر یہ؟ انویٹ کہ بھائی وہ نہیں ان کو سوار ہے، وہ پروویژنل لسٹ ہے، اس کو آرڈر میں ہے ہی نہیں کہیں ذکر، پھر پروسیجر ہے جیسے اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں، پروسیجر ہے یہ تو بھائی دیکھیں نا، آپ نے ضمانت ہو گئی، عدالت سے ضمانت ہو گئی ایک عام قیدی کی یا کوئی اہم قیدی ہے، اس کی ضمانت ہو گئی، اور اب وہ یہ تھوڑی ہے وہ جا کے کہے کہ یہ عدالت کا حکم ہے تو مجھے رہا کر دیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، وہ عدالت جب حکم بھیجے گی، ہاں ایک کاپی جب وہاں پہ بھجوائی جاتی ہے، اس کی مثال یہ ہے نا کہ وہ جمعہ کے دن تھا، وقت گزر چکا تھا، چھٹی ہو گئی تھی، تو FIA کا دفتر بند ہے، وہاں کیا کرنے گئے؟ ہاں یہ تو سوال ہے، وہاں پھر کیا کرنے گئے تھے ہارون صاحب؟ دباؤ ڈالنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے اصل حکمران ہم ہیں، اور ایک لحاظ سے وہ ہیں بھی پنجاب کی، یہ جو واٹس ایپ کی ایجاد ہے اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، اس نے دنیا بدل ڈالی ہے، وہ بہت سے افسر ہیں ان سے کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ پہلے ہمیں اطلاع دیں تو پھر حکومت کو اطلاع دیں، تو جو PTI کہتی ہے کہ ان کی روایت ہے اداروں پہ حملے کرنے کی، انہوں نے پیدا کر دیا ہے، جن لوگوں نے اس پہ یہ سارا کام کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جب آپ یہ امکان پیدا کر دیں گے کہ بھئی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، بی پلان تو بظاہر یہی لگتا ہے، تو اس کا سول سروس پہ کیا اثر ہوگا، صحیح، اور اس کا ان کے ورکروں پہ نفسیات پہ کیا اثر ہوگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نہ سٹینڈ لیتے اپنا FIA والے، کہ واجد جا جس دن لگے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا، واجد جا دباؤ کے قبول کرنے والے نہیں ہیں، جو مرضی ہو جائے، اور کسی دن آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے بھی کوئی فیصلہ ہوگا جس کو وہ سمجھیں گے صحیح نہیں ہے تو وہ نہیں کریں گے، وہ ایک اور طرح کے آدمی ہیں۔ اچھا پھر پروسیجر تو انہوں نے فالو کرنا ہی کرنا ہے، تو وہی ان سے بات کی نہیں، آپ نے درخواست ان کو دی نہیں، آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آپ آ جائیں گے تو آپ کو سوار ہونے نہیں دیا جائے گا، پھر بھی آپ پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا کسی کی خواہشات میں تھوڑی چلتی ہے، وہ ہماری مرضی ہے، ہم حکمران خاندان ہیں، اور چونکہ ہماری بات ہو گئی ہے اور عدالت نے ہمیں اجازت دے دی ہے، بھائی عدالت نے اجازت دے دی ہے کہ پروسیجر تو باقی ہے نا، پروسیجر تو ہر ایک کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہارون صاحب یہ جو ایک معاملہ تھا کہ شریف خاندان کی آپس میں رفٹ ہے، اس کو مریم صاحبہ نے توڑا ہے، وہ کافی دکھی نظر آئی ہیں کہ چچا جان کو جانے نہیں دیا گیا، انہیں جانے دیا جانا چاہیے تھا، حکم کو خلاف ورزی اس کی ہوئی ہے۔ وہ علی صاحب لکھا کرتے تھے کالم جنگ میں، تو اس پہ ابن انشا نے لکھا تھا کہ روتے جاتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں اور 2 تولیے ساتھ رکھتے ہیں، بہت رو رہے ہیں، رات نیند نہیں آئی ہے۔ بھائی وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا تھا شہباز شریف کو نواز شریف نے، ڈو یو ریمبر؟ یس۔ پھر کیا ہوا تھا؟ پھر کس کے کہنے پہ اس کو وزیر، حالانکہ اگر وزیر اعظم انہیں بنا دیتے تو ممکن ہے یہ دن ہی نہ دیکھنے پڑتے، ممکن ہے، اس لیے زیادہ ایکسپیرینس سے ساتھ لے کے چل سکتے تھے، تو شاید خاقان عباسی کو کیوں بنایا؟ بھائی اعلان کر کے مکر جانا، مکر گئے تھے، عباسی صاحب کو کھڑا کر دیا تھا وہاں پہ۔ ہاں نہیں، عباسی صاحب پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، پارٹی نے کہا، پارٹی کے لیڈر نے کہا بن جائے، وہ بن گئے، ظاہر ہے۔ بھائی پہ بھروسہ نہیں ہے ہارون صاحب؟ شہباز شریف صاحب پہ بھروسہ نہیں کرتے نواز شریف صاحب؟ بہت بھروسہ کرتے ہیں، اسی لیے نہیں بننے دیا نا کہ بیچارہ ہے، مشکل میں پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، لاڈ ہے نا، بڑی محبت ہے۔ ٹھیک، تو بھتیجی کی بھی ایسی محبت ہے پھر مریم؟ میں دل و جان سے فدا ہے، بالکل۔ چلیں، خاندان ہے، محبتیں تو برقرار رہنی چاہیے۔ بڑی محبت۔ اب مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ PTI والے کہتے ہیں ہم لے کے ضرور جائیں گے، اور یہ شہباز شریف صاحب کی جو عدالتی حکم آیا ان کے ضمانت کا، سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو کس کا پلڑا آپ کو بھاری نظر آتا ہے، ثبوتوں کی بنیاد پہ اور شہباز شریف کی ضمانت کے معاملے پہ؟ پلڑا تو دیکھیے عدالت فیصلہ کرے گی نا، دلائل پہ فیصلہ کرے گی، حقائق کیا بتا، لیکن سوالات تو بے شمار ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ بھائی نیب کے پاس ثبوت ہی نہیں منی لانڈرنگ کے، اتنی بے شمار ٹیٹیز ہیں مگر ثبوت کوئی نہیں ہے۔ باہر جانے کی خواہش صرف خواہش رہ جائے گی؟ نہیں جا سکتے ہیں، جن لوگوں نے نواز شریف کو بھیج دیا، اس کے پلیٹلیٹس اتنے گر گئے جس میں ناک منہ سے خون بہنے لگتا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ جیسے ہی جہاز کی پہلی سیڑھی پہ انہوں نے قدم رکھا، پتہ نہیں ہوتا ہے جہاز میں کوئی سسٹم ہوتا ہوگا، پلیٹلیٹس بڑھ جاتے ہیں۔ گئے تھے تو میرا خیال نہیں، سیڑھی سے سسٹم، سیڑھی میں بھی سسٹم لگا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ چلے گئے، مریم جا سکتی ہیں، میں آپ سے بار بار کہتا ہے NRO تو ہو چکا ہے،
اب دیکھیے یہ اس کا ادراک ہے عمران خان کو کہ این آر او ہو چکا ہے. بی پلان یہ ہے کہ شہباز شریف بی پلان ضروری نہیں ہے. بی پلان کا مطلب ہوتا ہے اگر ضرورت پڑے تو اس کو بروئے کار لایا جائے. ٹھیک ہے نا. دوحہ میں کس لیے رک رہے تھے بھائی؟ لندن جانا. دوحہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ برطانوی سفیر سے کیوں ملے بھائی؟ ٹیلی فون پہ بات ہو سکتی ہے. وہ برطانوی سفیر نے پروسیس کرنا ہوتا ہے. وہ اگر ان کو ایکسیپشن دینی ہے, شاید یہ بھی معاملہ ہارون صاحب کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. وہ تو ایک پروسیس ہے. آپ چغتائی لیبارٹری سے آپ اپنا ایک سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. بیشتر ایئر لائنس کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے, اور بھی شاید آغا خان ہاسپٹل کا بھی ہوگا, ممکن شفقت خانم کا بھی ہوگا. تو وہ آپ ایک سرٹیفکیٹ ان سے لیتے ہیں, اور ظاہر ہے ویکسین انہوں نے لگوائی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ویکسین نہ لگوائی ہو. اور وہ ویکسین دو طرح کی ہے کہ ایک تو ایسی بھی ہے جو ایک ہی دفعہ لگائی جاتی ہے. وہ ویکسین برطانوی سفیر کے پاس کیا کرنے گئے تھے, اور چینی سفیر کے پاس کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ ہارون صاحب علاج معالجے کا بھی تو معاملہ ہے نا درمیان میں. یہ دونوں ڈاکٹر ہیں نا, آپ کو پتا نہیں چینی سفیر بھی ڈاکٹر ہے بہت بڑا, وہ جو چینی طریقے علاج. اب مجھے نہیں پتا ہارون صاحب کس مرض کا علاج کرتے ہیں یہ ڈاکٹر. یہ اصل میں تو ڈاکٹر تھا, اس کو یہاں اس لیے بھیجا تھا کہ پاکستان میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیا کرے. اب میں نہیں کہہ سکتی کہ کس قسم کے مرض کا علاج کرتے ہیں یہ ڈاکٹر حضرات ہارون صاحب. بہت سے امراض کا علاج ہے ان کو. بہت سارے سیاسی امراض کا علاج ہے. ڈپریشن کا تو خاص طور پہ یہ دونوں بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور برطانوی اور امریکی تو ڈاکٹر بڑے ایکسپرٹ ہیں ڈپریشن کا ڈاکٹر. ہارون صاحب آپ نے شہباز شریف صاحب کی ضمانت پہ کئی سوال بتائے, اور سب کو معلوم ہے وہ سوالات ہیں. ایک سوال بڑا امپورٹنٹ حکومت کے بارے میں بھی ہارون صاحب, کہ آخر عمران خان صاحب تحریک انصاف اس قدر سخت رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہے؟ یعنی وہ اپنی گردن پیش کر دیں, کیا کریں بھائی؟ انہیں اپنے ووٹروں کو بتانا ہے کہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ, کسی اور کی مرضی سے ہو رہا ہے. جو بھی ہے, عدالت فیصلہ کر رہی ہے, یا نیب نرمی کر رہی ہے, یا جو بھی کر رہا ہے کوئی, یہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو یہ وہ ان کو نرمی کر رہے ہیں. ایک تو خیر بنیادی اختلاف, خیر اس بات کو میں مکمل کر لوں, وہ اپنے ووٹروں کے سامنے کیا شرمسار ہوں اور کمزور دکھائی دیں. یہ اقتدار کی جنگ ہے, اس میں ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ پوائنٹ تو ان کا بالکل ویلڈ ہے کہ پروسیجر کے بغیر کیسے. اور دیکھیے آپ, کمال ہے کہ انہیں بتا دیا گیا کہ آپ کو نہیں سوار ہونے دیجیے گا, اور وہ پہنچ گئے. کس لیے؟ ٹی وی کوریج کے لیے, یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا. اچھا جتنے ظلم ہیں اس ملک میں, یا زرداری صاحب ہوئے ہیں یا شریف خاندان کے, جتنے طاقتور لوگ ہیں, غریبوں پہ تو اس ملک میں کوئی ظلم نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور ابھی بھی کہا ہے کہ قیدی جو ہیں وہ بے گناہ ہیں, ان کو چھوڑنے کا تو کوئی بندوبست نہیں ہے. ایک کمیشن بنا دیں, وہ جائزہ لے, تو بے شمار کیسز تو مصالحتی کمیٹیوں میں جا سکتے ہیں. بے شمار کیسز جو ہیں وہ چھوٹی عدالتوں کے سپرد کیے جا سکتے ہیں. وہ جسٹس کھوسا صاحب نے نہیں بنا دی تھی سپیڈی کورٹس, آدھے قیدی رہا ہو سکتے ہیں 1 سال میں. اور بہت سے تو جرمانے, اتنے تھوڑے جرمانے ہیں کہ اسٹیٹ خود ہی ادا کر دے, لوگوں سے اپیل کر دے. ان پہ تو کوئی ظلم نہیں ہے. یہ تاخیر ہوگی, جائیں گے یہ بھی جائیں گے, مریم نواز بھی جائیں گے. کیا عمران خان صاحب کے تحریک انصاف کے سخت رویے سے ووٹر ان کا قائل ہو جائے گا ہارون صاحب؟ یعنی ووٹر کی کچھ تو تسلی ہوگی کہ ہمارے لیڈر نے کوشش کی. کیا دن تھے, مجھے یاد ہے کہ عمران خان کے کردار کشی کے لیے سیل بنے ہوئے تھے, اس کے دفتر پہ حملے ہوتے تھے, اس کے بینر اتار دیے جاتے تھے. کیا دن تھے. اب عمران خان ایسا آدمی تو نہیں ہے جو بھول جائے اور جو معاف کر دے. معاف کرنا تو اس نے بھی نہیں سیکھا. ویسے ہارون صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس نے کیا فوزیہ نے کیا قصور کیا تھا؟ فوزیہ قصوری نے 18 سال کی بے ریا خدمات تھی اس کی, یہ قصور تھا. وہ کیا کہتے ہیں, سالوں کی ریاضت کا یہ صلہ دیا گیا. ہارون صاحب سفیر بھی کافی نالائق ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, جو سخت قسم کی ڈانٹ ٹپٹ ان کی نہیں, وہ بالکل اس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو سنایا جاتا. جب کسی خاص طبقے سے, کسی خاص گروہ سے, کسی خاص محکمے شعبے کے لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ اس کا ایک فریم ہوتا ہے, اس کا ایک دائرہ کار ہے نا اس گفتگو کا, جو ان سے متعلق ہے. تو باقی لوگوں کو سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں موٹیویٹ کرو. اور مسائل جو ہیں وہ سفارت خانوں کی وجہ سے ہیں. صرف سفارت خانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک کہا وزیر اعظم نے, لیکن وہ جو کمرشل کاؤنسلر ہیں, جو ملٹری اٹیچیز ہیں, یہ وہ, ان کا تو سفیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا.
صحیح. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. ان کے SCR بھی نہیں لکھنی ہوتی اس نے, اس پہ تو ادارے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ آپ اگر فرض کیجئے کمرشل کونسلر ہے, وہ اپنا فرائض ٹھیک انجام نہیں دے رہا, تو سفیر کیا کرے؟ اچھا پھر یہ ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے تو نہیں ہانکا جاتا نا. درست, بالکل درست بات. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے فرائض نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کرتے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو نکمے ہیں. اور آپ نے سبھی کو ایک قطار میں لا کے کھڑا کر دیا. ہارون صاحب بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو سعودیہ کا جو دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا, زبردست ان کا ویلکم کیا گیا. کیا اس کو تعلقات کی نوعیت میں بہتری کی صورت دیکھا جا سکتا ہے, یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی معاملات ہیں, ان کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب سعودیہ کے دورے پہ بات کروں گی, مگر ایک اور اہم سوال ہے شہباز شریف صاحب سے متعلق ہی. بھائی جان کو قائل کر لیں گے؟ یہ کوشش پوری کریں گے. اقتدار کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا. مطلب اس پہ جو محاورہ ہے وہ سب کو معلوم ہے, اس لیے اسے کہنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, لیکن کنفرنٹریشن کی اگر بات کریں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو چل رہی ہے, اس سے حاصل نواز شریف صاحب جو کنفرنٹریشن کر رہے ہیں اور ان کے صاحبزادی جو کر رہی ہیں, بالکل ایسے نہیں دونوں کام کرتے ہیں. محنت سماجت بھی کرتے ہیں, وہ بھائی سے کرواتے ہیں, یا زبیر صاحب کو بھیج دیا, یا کسی کو بھیج دیا, شاہد خاقان کو بھیج دیا. محنت سماجت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں. سٹک اینڈ کیرٹ نہیں, سٹک اینڈ کیرٹ اور چیز ہوتی ہے. اچھا, یہ محنت سماجت کا لفظ محنت سماجت کے معنوں میں نے استعمال کیا ہے. اچھا, اور یہ دباؤ بھی رکھتے ہیں, تو یعنی بلیک میلنگ کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں, اور ضرورت پڑے تو پاؤں کو ہاتھ لگانے میں بھی کوئی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں, کیا تھا زرداری نے کہا تھا, یہ پیر پکڑا نے کہا تھا کہ جب طاقتور ہوں تو گلا پکڑتے ہیں, ورنہ پاؤں پکڑتے ہیں. ورنہ پاؤں پکڑتے ہیں. تو کنفیڈریشن سے کچھ حاصل نہیں. آدمی اصل میں اپنے تجربات کا اسیر ہوتا ہے. جیسی زندگی اس نے گزاری ہوتی ہے نا, وہ اسی کے دائرے کو پڑھنے لکھنے سے تو عالی جناب کو کوئی تعلق ہے ہی نہیں نواز شریف کو, نہ صاحبزادی کو. ماضی کے تجربات اتنے اچھے بھی نہیں ہیں. ماضی کے تجربات سے کون سیکھتا ہے جی؟ غلام اسحاق خان کے ساتھ کنفیڈریشن سے کیا حاصل ہوا؟ جنرل آصف نواز کے ساتھ کنفیڈریشن سے کیا حاصل ہوا؟ جنرل مشرف کے ساتھ کنفیڈریشن سے کیا حاصل ہوا؟ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی خلاف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام سپاہی سے لے کے اوپر تک آرمڈ فورسز میں, بحریہ ہو, نیوی ہو, بری فوج ہو, ریٹائرڈ فوجی افسر, ان سب کو چھوڑ دیں. فرض کیجئے میں ان سب کے بارے میں میرا تاثر درست نہیں ہے, لیکن ریٹائرڈ افسروں سے تو ہم ملتے رہتے ہیں نا. کوئی آدمی نہیں ہے جو ان کی بھارت نوازی پر ناخوش نہ ہو, اور رنج اور محسوس نہ ہو, بلکہ رنج کی شدت ہے. ایک لفظ کبھی کہتی ہے مریم نواز بھارت کا خلاف, کبھی نواز شریف کہتے ہیں ایک لفظ کبھی بھارت کا, حتیٰ کہ اب تو شہباز شریف بھی نہیں کہتے, باقی لیڈر بھی نہیں کہتے. یعنی جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, جو اس ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے, جو وہاں سے مطلب افغانستان سے اور ایران سے تخریب کار بھیجتا ہے جب اس کو موقع ملے, ان کی سرزمین استعمال کرتا ہے. اور خیر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے تو ان کے تعلقات ہیں, اور دوستی کس سے ہے؟ اچکزئی سے, جو یہ کہ جو اس ملک کو مانتے ہی نہیں ہے, اسفند یار سے. ٹھیک ٹھیک, کنفیڈریشن سے کچھ نہیں ملے گا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے ان سب کا بستر کسی دن لپیٹے جانا ہے, اس لیے کہ کسی کو عوامی مسائل کا, کسی کو لوگوں کی بھوک اور ننگ سے کوئی پریشانی نہیں ہے, ادراک میں یہ پریشانی نہیں ہے. نہیں, بس احساس نہیں ہے. جب درد نہیں ہے, غم گیا دل گیا, رونق حیات گئی, غم گیا ساری کائنات. ساری کائنات. جب احساس نہیں ہوتا, میں آج کل پھر سیرت پہ کوئی چیزیں پڑھ رہا ہوں جناب خالد بن ولید پہ, آدمی بالکل دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوہ احد کی, جو جنگ احد کی تفصیلات اتنی اذیتناک ہیں, آدمی اسے پڑھ ہی نہیں سکتا آسانی سے. یعنی آپ کو ہر سطر پہ رکنا پڑتا ہے. یعنی کس طرح یلغار کرتے وہ آئے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا, نیچے کے 2 دانت جو ہیں وہ مجروح ہوئے, اور جناب کڑیاں وہ اس کی خود کی گھس گئیں. ان سب لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا رسول اللہ نے جب مکہ فتح کیا تھا؟
کسی کا نام بھی پوچھا رسول اللہ نے کہ کون کون آدمی تھا, کبھی اس کا ذکر بھی کرنا مناسب سمجھا؟ سب کو معاف کیا نا, معاف کیا. یہ ہے درد. اب اس درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اصحاب کا بھی یہی طریق تھا, کبھی لوگوں کو معاف کرتے تھے. اور لوگ حضرت عمر کو کہ اتنا جاہو جلال تھا, کوئی 6 فٹ 3-4 انچ قد ہوگا ان کا, گھوڑے پہ وہ اس پہ پاؤں نہیں رکھتے تھے اور چھلانگ لگا کے سوار ہوتے. لوگ آتے تھے, لڑتے جھگڑتے تھے. عمر تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, مجھے کپڑے دو, مجھے فلاں چیز دو. اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ جیلوں میں 1/3 قیدیوں کو رہا کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 500 روپے جرمانہ ہے جی, 5000 روپے جرمانہ, 10,000 روپے جرمانہ. شوکت خانم کے لیے 20 روپے لوگ دیتے ہیں, عیدی فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں, اخوت کو دیتے ہیں, الخدمت کو دیتے ہیں, یہ غزالی فاؤنڈیشن ہے, یہ ریڈ فاؤنڈیشن ہے, یہ جتنا میرے ملت فاؤنڈیشن, ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں. قیدیوں کے لیے نہیں دیں گے؟ ایک ادارہ بنا دیں کہ بھائی جن لوگوں کے محض جرمانے ہیں, ہزاروں لوگ تو اس میں رہا ہو جائیں گے. درد نہیں. اچھا اس حکومت کی بات نہیں, اس سے پہلے کب کس حکومت نے کیا ہے؟ احساس ہی نہیں ہے. صحیح, آپ نے اس حکومت کی بات کی ہے. لیبر کے بارے میں کافی فکر مند ہے. سعودی اپنے دوستوں کے لیے کیسی فکر مندی ہوتی ہے عمران خان صاحب کو؟ کیسے زلفی بخاری کو لے کے گئے تھے, وہ مسئلہ تھا جب, اس پہ بات ہو رہی ہے نا آج کل, زلفی بخاری کا کیسے کلیئر کرایا تھا ایئرپورٹ پہ کھڑے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر معاملہ سارا رفع دفع ہو گیا, سارا معاملہ حل ہو گیا تھا ان کا. ابھی سعودیہ کے دورے پہ ہیں, چلیں زلفی بخاری صاحب تو نہیں گئے. ہارون صاحب آپ نے کیا چھیڑ دی بات. سرد مہری تھی ختم ہو گئی, وارملی ویلکم بھی کیا گیا, بڑے بغلیں بھی بجائی جا رہی ہیں, شادیانے سے بج رہے ہیں, مگر کیا ان سے تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی آتی؟ کیا ایسے کہا جائے کہ تعلقات بہتر ہو گئے؟ دیکھیے اصل میں جو واقعہ ہوا ہے نا, اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تعلقات کی نوعیت یکسر بدل گئی ہے, معاملہ ہی بدل گیا. پہلے ایک اور طرح کا تعلق تھا, اب ایک اور طرح کا تعلق ہے. صحیح. دیکھیے وہ تو شاہ فیصل کے بعد ہی تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی تھی, لیکن روایت بڑی حد تک برقرار تھی. ایک سرپرستی کا ان کا ایٹیچیوڈ تھا, وہ آپ کے مشکل وقت میں مدد کرتے تھے. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بہت بڑھ گئی, بس بہت سی مطلب مسائل پیدا ہو گئے. انہوں نے آپ کو تیل دیا, وہ سیلابوں میں زلزلوں میں جو مشکلات بہت بڑھ جاتی تھی تو مدد کرتے تھے. اب وہ قصہ ہو گیا ختم. پھر ایک وہ دور آیا کہ بہت تلخی ہوگی. چند ماہ پہلے عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا, جو بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا, کہ میرے خلاف بعض عرب ملک جو ہیں وہ سازش میں شریک ہیں. اور شاہ محمود صاحب نے جو بیان دیا اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا, بھئی اس بیان کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جو بھی کریں براہ راست ان سے بات کریں. اور یہ خبر براہ راست وزیر خارجہ اس طرح کا بیان نہیں تھا. وہ تلخی بھی اب ختم ہو گئی. نہ تو وہ پرجوش تعلقات رہے, نہ وہ تلخی باقی رہی. انہوں نے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا. اچھا وہاں سے کسی نے تصحیح کے ممکن ہے اس کی رائے صحیح ہو کہ وہ اب انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ وہ نارنجی کا کارپٹ بچھائیں گے, سرخ نہیں. اور یہ کہ رنگ لاٹ کیے گئے ہیں ایک شاید اقوام متحدہ کے ادارے کی طرف سے. تو لیکن بہرحال خانہ کعبہ کو کھولا گیا, امام کعبہ سے ملاقات ہو گئی ہے. بہت مطلب یہ کہ بہت پوچھے, انہوں نے یہ کلیئر میسج دیا, ہم آپ کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بات صحیح ہے. سفیر صاحب بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں, ان کے قریبی ذرائع بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور انہوں نے مختصر سی میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بہتری کی طرف گئے ہیں معاملات, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو. مطلب اس میں ایک اور میسج بھی ہے, بھائی بھارت سے ہم تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا وہ ایک بڑا ملک ہے, بڑی مارکیٹ ہے, بڑا خریدار ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر جو مشترکہ اعلامیہ جاری, یعنی دراڑ جو تھی نا پیدا ہوئی, وہ ختم ہو گئی. ہمارا تصور ہی غلط ہے تعلقات کا, خارجہ تعلقات کا. دوستی دشمنی, خارجہ تعلقات میں یہ جاگیردارانہ تصور ہے, دوستی دشمنی نہیں ہوتی. قوموں کے تعلقات ہوتے ہیں اپنے مفادات کی بنیاد پہ, اپنی ضرورتوں کی بنیاد پہ. اگر مفاد کا لفظ اگر بیڈ ٹیسٹ کا ہے تو ضرورتوں کی بنیاد پہ. دیکھیے نا, چین بنگلہ دیش میں 60-70 روپے کے 70 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے. چٹاگانگ کی بندرگاہ جو ہے پریکٹیکلی وہاں چینی بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. بھارت بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے اس پہ. اچھا
چین کے بڑے تعلقات ہیں جی ایران کے ساتھ، $300 بلین کی انویسٹمنٹ کی. ہم بڑی پکچر تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. سعودی عرب کے ایٹمی پروگرام کے لیے چین مدد دے رہا ہے اور بہت سی چیزوں میں کر رہا ہے انویسٹمنٹ. ترکی اور روس کے تعلقات کی دشمنی کی تاریخ 300-400 سال پرانی ہے، اس سے بھی زیادہ. ترکوں کی ہمیشہ روسیوں سے جنگیں ہوتی رہیں. یہ تو ان کو دھکیل کے تو وہاں تک والگا ریور تک پہنچا دیا تھا، ماسکو کے قریب. ترکوں نے دشمنی کی ایک طویل تاریخ ہے، 300-400 سال نہیں، اس سے بھی پرانی. اچھا، اس کے باوجود جہاز گرا دیا تھا پچھلے سال، آپ کو یاد ہے؟ جی یاد ہے مجھے. اور اس کے باوجود کیا ہے کہ لین دین بھی جاری رہتا ہے. ان سے S-400 میزائل بھی خریدے. اکانومی کو نقصان نہیں پہنچنے دیا. ترکوں کی انویسٹمنٹ ہے روس میں بے پناہ. اچھا، جرمنی کو امریکہ روکتا رہا کہ ایک پائپ لائن بچھی ہوئی ہے گیس کی، دوسری بچھا رہے ہیں. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم عربوں سے بھی ویسے تعلقات رکھ سکتے ہیں. دنیا بدل گئی ہے، ایران سے بھی رکھ سکتے ہیں. کیا ہمیں بھی پالیسی اپنی بدلنی ہوگی؟ نہیں، اب تو بدلنے ہی کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، سعودی عرب سے اچھے تعلقات. اچھا، اس میں ایک اور مغالطہ ہے جی، ہمارے ورکر کو نکال دیں گے. ہاں، لیبر کا بڑا پرابلم. کیسے نکال دیں گے؟ کیسے نکال دیں گے؟ یعنی وہ اپنی انڈسٹری کو بٹھا دیں، اپنے سارے کاروبار جو ہے کام کاج اس کو بٹھا دیں گے. وہ نیپال والے وہاں مفت کام کرتے ہیں، انڈیا والے مفت کام کرتے ہیں، بنگلہ دیشی بھی پیسوں سے بنگلہ دیشی یا فلپائن والے. یہ کیا بچگانا بات ہے؟ کیا وہ پاکستان سے تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ختم تو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے، خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا نام ہی نہیں لیا انہوں نے. جنی جو معاملات چل رہے تھے، جو مغالطے تھے، انہوں نے بھی حقیقت پسندی اختیار کر لی. انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ حقیقت پسندی اختیار کرنی پڑے گی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور اس کا اشارہ تو پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ نے دے دیا تھا کہ بھائی دنیا بدل گئی ہے، اس میں تعلقات کی نوعیت بدل گئی. پھر مشترکہ اعلامیہ میں یہ بات بڑی اہم ہے جو مصالحت کی بات کہ جو رابطہ ہوا ہے وہ انڈیا کے ساتھ، ولی عہد نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. ویسے دنیا کا عجیب ملک ہے، ولی عہد فیصلے کرتا ہے، حکمران نے، نہ بادشاہ، نہ وزیر اعظم، نہ صدر، ولی عہد فیصلے کرتے. اچھا، خیر مقدم کیا. اور یہ کہ وہ مشترکہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ جموں کشمیر سمیت تمام مسائل پہ دو طرفہ بات چیت ہونی چاہیے. دو طرفہ بہت اہم ہے، دو طرفہ از ویری ویری. کیوں اہم ہے؟ بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں ہارون صاحب، یہ کیوں اتنا اہم ہے اور بریک تھرو کس معاملے پر ہوا، اس کے اوپر بات کریں گے. کورونا کی صورتحال اور ملکی اکانومی کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، مشترکہ اعلامیہ پہ بات کر رہے تھے سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے. دو طرفہ مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کوئی OIC کی میٹنگ ہوگی، نہ کچھ اور ہوگا. کشمیر پہ کوئی آپ کو اب خود ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کشمیر کا ذکر کر دیا، پاکستان کو بھی مطمئن کر دیا، اور انڈیا بھی مطمئن ہے کہ بھائی اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. ظاہر ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے تک تو آ گئے، لیکن یہ پاکستان سے نہیں کہا، بالکل کوئی ذکر ہی نہیں کیا اس کا. بریک تھرو کسی معاملے پر ہوا ہارون صاحب؟ وہ اپنے جو کچھ ایک ذریعہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے حفاظتی انتظامات، جو بائیڈن کا جو رویہ ہے نا، اس کی وجہ سے وہ حفاظتی انتظامات شاہی خاندان کے اختلافات تو بہت ہیں نا شاہی خاندان میں، اور وہ فائرنگ بھی ہو چکی ہے محمد بن سلمان پہ. تو وہ اس میں پاکستان سے شاید وہ چاہیں گے کہ وہ اپنا اس کو بندوبست کرے. ٹھیک ہے، اور پاکستان بہترین بندوبست کر سکتا ہے، پاکستان ہی کرتا رہا ہے. وہ تو بعد میں ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا تھا تو پھر یہ قصہ ختم ہو گیا تھا، امریکیوں نے ذمہ داری سنبھالی. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودیہ سے واپسی پر خان صاحب کے لیے ایک اور بڑا سرپرائز ہے، وہ ہے خٹک فیملی سے متعلق. اچھا، پہلے تو وہ دیکھ لینا، وہ اپنا وزیر خارجہ آئیں گے ان کے دورے پہ، اور پھر وہ محمد بن سلیمان بھی آئیں گے. تعلقات کو معمول پہ رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی، دیکھیں ایک تو یہ کہ عمران خان کے خلاف کسی سازش میں وہ شریک نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے جتلا دیا اپنے پورے طرز عمل سے. بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے، نہ یہ بتائیں گے نہ وہ بتائیں گے. جی، لیکن یہ بالکل قرائن سے آشکار.
اور دوسرا یہ ہے کہ تعلقات جو نئی دنیا حقائق ہیں جو ان کے نقطہ نظر سے، اور ہمیں بھی خیر اس کا ادراک ہونا چاہیے، ہمیں ایک جذباتی رویہ تو نہیں اختیار کرنا چاہیے، تو پھر وہ بھی آئیں گے. اور بتدریج اگر آپ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بتدریج ان میں بہتری آتی چلی جائے گی. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیں فائدہ اس کا بڑا یہ ہوا ہے کہ اب آپ ایران سے معمول کے تعلقات رکھ سکتے ہیں، آپ کے ہے ہی نہیں کوئی ان کے ساتھ لین دین ہی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے، آپ گیس آدھی قیمت پہ لے سکتے ہیں. پھر ترکی کے اس کے راستے ترکی جا سکتے ہیں، ترکی یورپ سے ملتا ہے. دیکھیں نا آپ کو جو کچھ بھی ہے، بہت کچھ تو نہیں ہے مگر جو ہماری پیداوار چمڑے کی مصنوعات ہیں، یہ اسپورٹس گڈز ہیں، اور کئی چیزیں ہیں، وہ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہیں غیر معمولی طور پہ جو اچھی ہیں، ان کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے. اصل چیز تو خیر صنعت کاری ہے. وہ دیکھیے اس کا کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ ایران کے ساتھ اب معمول کا تعلقات رکھ سکتے ہیں، جبکہ سعودی عرب خود ان سے مذاکرات کر رہا ہے تو ظاہر ہے اسے کیا اعتراض ہوگا، اور امریکہ جو ہے وہ خود ان سے بات کر رہا ہے. اس صورت کا فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان کو. بس یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں آپ کے لیے حالات بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب واپسی پہ جو سرپرائز ملنے والا ہے خٹک فیملی سے متعلق عمران خان صاحب کو، ہارون صاحب نہیں وہ سرپرائز انہیں مل چکا ہے. اچھا وہ تو بات بھی کر چکے ہیں لیاقت خٹک سے ٹیلی فون پہ، معذرت بھی کر چکے کہ بھائی آپ کی بات نہیں سنی آپ کے حلقے میں. محمود خان سے بھی کہہ دیا کہ میں لو، شاہ فرمان سے بھی کہہ دیا. دونوں سافٹ آدمی ہیں، دونوں اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں، لیکن سکلفل ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اور محمود خان کا تو مجھے پتہ نہیں کبھی بات سے نہیں پڑا. شاہ فرمان تو بات شروع کرتا ہے تو ختم ہی نہیں کر سکتا، کرتا چلا جاتا ہے. ویسے یہ سنسیئر ہے پارٹی کے ساتھ، یہ ہے کہ وہ چاہے گا، دل سے چاہے گا صلح ہو جائے. اب اس میں پیچیدگی یہ پیدا ہوگی کہ بھائیوں میں شدید اختلاف ہے. وہ الیکشن میں ہم سمجھ رہے تھے، غلط سمجھ رہے تھے ہم، کہ بھائی خٹک کی بھی نیم دلی سے تائید شامل ہوگی. پرویز خٹک صاحب تو وہ تو ایک سینئر اخبار نویس نے انکشاف کیا کہ وہ تو اتنی تلخی ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے یہاں شادی بیاہ پہ نہیں جا رہے، تعزیت کے لیے نہیں جا رہے. اور لیاقت سے، اور اسد ان کا بھتیجا ہے اس سے. اور وہ مزاج ہے، بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب تلخی ہو جاتی ہے تو پھر بس انتہا پہ، اور پھر معاف کرنے کے لیے. اب بڑا مسئلہ، پہلے بھی مسئلہ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب، ہمیشہ مسئلہ رہے ہیں. اب کچھ زیادہ معاملہ ایسے بھی رہے ہیں ان کے لیے بڑا، اور حکومت بنانے میں بھی ان کا بڑا عمل دخل تھا، لوگوں کو شامل کرنے میں بڑا عمل دخل تھا، جوڑ توڑ کی بڑی صلاحیت ہے. اور عمران خان صاحب گھبراتے ہیں ان سے، پرویز خٹک سے. اگر کسی سے گھبراتے ہیں تو پرویز خٹک سے گھبراتے ہیں. اچھا ہاں وہ ضدی ہے نا، تو بہت ضدی. اور دیکھیں نا اپنے خاندان کے سارے افراد مسلط کر دیا. اب وہ کہتا ہے فون کیا، اور ان کے بھائی کا ہو گیا تھا نا وزارت کا، جی لیاقت خٹک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، لیاقت خٹک صاحب وہ رکا ہوا اس لیے کہ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بات مجھ سے کریں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف یہ پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ لیاقت خٹک سے نون لیگ نے بھی رابطہ کر لیا، پیپلز پارٹی نے بھی کر لیا، کیونکہ جیسے پنجاب میں کچھ لوگ ناخوش ہیں، وہاں بھی تو لوگ محمود خان سے ناخوش ہیں نا، اور اس کی وجہ سے خان صاحب سے بھی ناخوش ہیں. تو وہ اگر 20-25 اپنا ارکان مل جاتے ہیں، 15 مل جاتے ہیں، تو ایک اور جہانگیر ترین گروپ وجود میں آ گیا. دیکھیں نا انہوں نے وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کا بنوا کے چھوڑا نا پرویز خٹک نے، وہ تو کسی اور کو بنانا چاہتے تھے. تو ایک اور جہانگیر ترین گروپ بن گیا. اب یہ خان صاحب کے لیے بڑا امتحان ہے. بہرحال ابھی تک تو اس کو ٹھیک ہینڈل کر رہے ہیں. ویسے ایک امتحان میں خان صاحب بڑے اچھے طریقے سے نکلے ہیں ہارون صاحب. کیسے؟ انہوں نے کہا تھا کہ کسانوں کے لیے تاریخی زرعی پیکیج نکالا جائے گا. وہ اچھا کیا، بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا. وہ بظاہر لوگوں کو 300 ارب سے کیا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. زراعت میں ہمارا تو میڈیا زراعت میں توجہ دیتا نہیں ہے. دیکھیے فرض کیجئے پیسٹی سائیڈز کے ایک ڈبے کی قیمت ہے 500 روپے، ٹھیک، آڑتی لیتا ہے 600-700 روپے اس کے. اچھا فرض کیجئے کھاد کی ایک بوری کی قیمت ہے 2000 روپے، وہ لیتا ہے 2500 روپے آڑتی. پھر یہ کہ وہ چونکہ اس کا مقروض ہوتا ہے اور اس کے پاس کلاؤٹ ہے، اس کا اثر و رسوخ ہے، اسے تنگ کر سکتا ہے. پھر وہ جب گندم بیچنے جاتا ہے اس کی قیمت 1800 روپے، اسے 1700 روپے دے گا اور 1600 روپے بھی دے گا. اور بعض صورتوں میں تو وہ دے گا ہی نہیں، مطلب یہ 2-4 مہینے کے بعد دے گا. 2-4 مہینے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا بہت نقصان ہو گیا وہ اگلی فصل کے لیے. تو وہ دراصل ایک سودی نظام ہے. اب اگر ہے آپ یہ اگر ہے تو
جیسے احساس پروگرام کو چلایا گیا اس طرح سلیقے سے اگر چلاتے ہیں، ڈیٹا پہ منحصر ہے، لوگوں پہ منحصر ہے، ڈیٹا ٹھیک ہے تھا وہ تو دیکھیں 9 لاکھ لوگوں کو پیپلز پارٹی تو ایسے لوگوں کو پیسے دے رہی تھی جو مستحق ہی نہیں تھے. مستحق کیا مطلب جو ڈکیتی کی واردات تھی ان کے خلاف تو کیس کرنا چاہیے جن لوگوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا. لیکن وہ خیر ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے نہیں جو تیزی سے فیصلے کر سکے. جسٹس کھوسا نے کوشش کی تھی مگر وکیلوں نے ناکام بنا دی. تو وہ اب وہ اصل قیمت وجہ اس کے پاس کارڈ ہوگا تو اگر اس میں انٹرسٹ ہوگا تو معمولی ہوگا. بینک تو دیتے نہیں، زرعی ترقیاتی بینک بھی چھوٹے کسان کو قرضہ نہیں دیتا، وہ تو جو بارسوخ آدمی ہے وہی لے سکتا ہے، پھر رشوتستانی بھی ہے اس میں. اب وہ کھاد کی بوری صحیح قیمت پہ خرید لے گا، بیج صحیح قیمت پہ خرید لے گا، پیسٹی سائیڈ صحیح قیمت پہ خرید لے گا. تو یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. آخری میرے پاس ہارون صاحب 4 منٹ ہیں. آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. اگر ہم فلسطین کی صورتحال پہ بات نہ کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. ہارون صاحب، اسرائیلی فورسز جو کچھ کر رہی ہیں مقبوضہ بیت المقدس میں، اس پہ عالمی برادری کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عالمی برادری کچھ بھی نہیں کرے گی، کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا. دیکھیے بیان تو پوپ نے بھی دے دیا، امریکہ نے بھی دے دیا، اقوام متحدہ نے بھی دے دیا، یورپی یونین نے بھی دے دیا. بیان دیتے رہیں گے اور اسرائیل کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے. اور اسرائیل کو وہ کیوں روکیں؟ اسرائیل ان کے لیے کام کرتا ہے. دیکھیے نا، اسرائیل ان کا تھانے دار ہے علاقے میں اور اس کو بلکہ اور تقویت دیں گے. مسئلہ یہاں نہیں ہے، مسئلہ ہے عربوں کی بے حیثی کا اور عالم اسلام کی بے حیثی کا. اگر عرب جو ہیں وہ اب انہیں کہتے ہیں ہمارے امزاد ہیں، چچا زاد ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے تسلیم کر رہے ہیں تو فلسطینیوں کی جو نفسیاتی حمایت تھی وہ تو ختم ہو گئی. مصر ویسے کوشش کر رہا ہے لیکن کمزور پوزیشن سے آپ کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ کمال ہے کہ یعنی تاک راتوں میں عبادت کرنی ہوتی ہے وہاں پہ. رمضان المبارک کے پورے عشرے میں ہی مسلمان ساری دنیا میں عبادت کرتے ہیں. جو بالکل ہی گئے گزرے ہیں ہمارے جیسے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی رمضان المبارک کی آخری راتوں میں کچھ نہ کچھ اپنا کوشش کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت تو ان دنوں میں عروج پر ہوتی ہے. کیا ہے آیت وہ؟ اذا مطلع الفجر، کہ وہ آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے اور اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، حالانکہ وہ فقیر نہیں ہے، وہ تو دینے والا ہے، لینے والا تو نہیں. اور آغاز طلوع آفتاب تک یہ رحمت کی بارش برستی رہتی ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے. ہاں جی، اور بڑا ہی بدقسمت ہے جو اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائے اگر کوئی ایمان رکھتا ہے. تو حسن نیت کے ساتھ کی جانے والی کوئی دعا نامقبول ہو سکتی ہی نہیں ہے رمضان المبارک میں. اور طاق راتوں میں تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور لیلۃ القدر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی 1000 مہینے کے برابر ہے. یعنی آپ نے 10 رکعتیں پڑھی تو 10,000 رکعتیں پڑھی، نہیں 1,00,000 رکعتیں پڑھی. ٹھیک ہے، اس کا تو کئی گنا اور آپ نے صدقہ دیا. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ صدقہ دینا بھی عبادت ہے. آپ نے کسی غریب آدمی کو یعنی طاق راتوں میں صدقہ دیا، اس میں کوئی ہر طاق رات کو دیا جو زیادہ ضروری ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ پیاسے ہیں، لوگوں کے پاس لباس نہیں ہے. تو یہ تو کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، یہ بڑی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ کہا یہ گیا کہ مخلوق خدا خدا کا کنبہ ہے، اس کا خاندان ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو اور اس کی مدد کرو گے. تو وہ ان راتوں میں یعنی اسرائیل گھڑ سوار اور سٹین گن سے بھی فائرنگ کی گئی، دستی بم بھی پھینکے گئے ہیں اور سینکڑوں آدمی زخمی ہیں. دنیا کچھ نہیں کرے گی، دنیا کا طاقت کم ہے. فطرت کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاد. عرب جو ہیں وہ برباد ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا تھا ویل للعرب، یعنی جو آخری زمانہ ہوگا بربادی ہے عربوں کے لیے. جب وہی بھاگ گئے، لیکن بڑی ہمت ہے ان کی، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. اور اصول یہی ہے کہ اقلیت اکثریت پہ تادیر حکومت نہیں کرتی. ایک دن اسرائیل کو پسپا ہونا ہے، ایک دن انڈیا کو بھی پسپا ہونا ہے. جو لوگ تاریخ کی حرکیات کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو قوانین قدرت کا ادراک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. وقت بالکل ختم ہو گیا. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.